बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज बुध का दिन है, 22 अप्रैल की तारीख है और जो आज की बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हैं उनकी तफसील और तज्ज़िया आपके सामने रखता हूं। ट्रंप की बढ़ के ईरानियों ने जूते के नोक पर रखी, ट्रंप नस गया, अब बनाए हरमज़ में टैंकर भी उड़वा दिया और फेस सेविंग के लिए एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल कंधे पर बंदूक रखी। वजह क्या बनी और बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात कि ये सीज़ फायर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए करने पर मजबूरी क्या। नायब सदर भी बक्से वहीं पैक रह गए। ट्रंप का मीडिया पर गंदी गालियाँ भी इसने देनी शुरू कर दी, अपने मीडिया को, जंग हारने की तफसीलात भी। और अब नाए हरमज़ पे अभी कब्जे के लिए जो ईरान ने मुज़ाकराती वफ़द आने से इनकार करके फिर ईरानी मिसाइलों की नुमाइश करके अपने ज़ख़ीरे की जो तारीख बताई और अमरीकी वज़ीर दिफा और इसराइल के हामी दोनों पर इस वक्त जंगी जराइम के बेगुनाह ईरानी अवाम को शहीद करने की तहकीकात, न्यूक्लियर ओहदेदार की बड़ी ख़तरनाक किस्म की हसास मालूमात भी लीक पकड़ी गई। सुप्रीम लीडर के मुतालिक इंकशाफात की वीडियो ने तहलका मचा दिया। और इसके साथ अब नाए हरमज़ यूरोप की जो शहराक बंद है उस पर 30 ममालिक का फौजी मनसूबा, जो 2 रोज़ा लंदन में कॉन्फ्रेंस, अमरीकी नाकाबंदी कैसे खुलवानी है, क्या करना है, अरब भी पहुँच गए वहाँ। तहरीक इंसाफ की आदत महमूद अचकज़ई खामोश पुरसरार तौर पर मौलाना फजल रहमान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और खुशहालगढ़ में शुरू होने वाला अवामी मदद आप के तहत इतवार से जिरगा अलीमा खान से तहरीक को लीड करने का अवामी मुतालबा जोर पकड़ गया। इसकी तफसील मैं आखिर में ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले तो ट्रंप एक दफ़ा फिर भाग गया, सारा दिन धमकियाँ देता रहा, सीज़ फायर में तोसी नहीं करूँगा, वहाँ से मिसाइल मारूँगा, यहाँ से बमबारी करूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी ईरान ने गले में ऐसी हड्डी फंसा दी है जो न निकल सकता है न उगल सकता है। खुद इसके अखबारात लिख रहे हैं चिकन आउट, मतलब नस गया। इसने कहा ये हथियार ना डाले तो नरमी नहीं करूँगा। आज हालत ये है कि अमेरिका में जंगी जो उनकी क़यादत है वो सवालात उठा रही है, बड़े पैमाने पर इस्तीफे और तबादले शुरू होने वाले। डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गबाड़ को उसने कहा है कि आप मिड टर्म से पहले पहले अपना सामान पैक करें। 11 डेमोक्रेट सेनेटर्स ने डिफेंस सेक्रेटरी वज़ीर दिफा के खिलाफ इंटरनेशनल कानून तोड़ने पर, जिसमें मनाब स्कूल में बच्चों की शहादत, जंगी जराइम के मुकदमात शुरू करने की तहरीक शुरू कर दी। अब ये अमेरिका के लिए देखें इतनी बड़ी शर्मिंदगी का बायस बना कि ईरान ने जो इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात से इनकार किया और नायब सदर जेडी वेंस वहीं अपने घर में सूटकेस बंद के बंद देखता रह गया और उसने कहा ट्रंप ने फिर मुझे फेस सेविंग चाहिए, पाकिस्तान से दरख्वास्त। 4-5 अहम नुकात आए। उसमें एक तो मुज्तबा खamenei साहब की तरफ से बड़ी वाज़ेह हदायत, फिर इसराइल के हमलों में जो ईरान के जो लोग शहीद हुए मुज़ाकरात के हामी थे वो अब मौजूद नहीं हैं और मौजूदा लोग अमेरिका पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आगे मैं और भी कुछ आपको बताता हूँ। ईरान ने फौजी ताकत की धमकियों की हिकमत अमली मुकम्मल नाकाम की। ट्रंप की जो फौजी दबाव की ये धमकियाँ थी वो अब दुनिया के लिए काबिल एतबार नहीं, अब उनमें जोर नहीं रहा। मुज़ाकराती टेबल पर भी मुज़ाकरात में शिरकत ना करके ईरान ने मजबूत ताकतवर ईरान का सबूत दिया कि सिर्फ जंग मैदान में नहीं जीते, टेबल पर भी। अरब ममालिक की सलाहियत और अपनी प्रॉक्सी नेटवर्क इतनी कामयाबी से कि अब वो दिफाई पोजीशन में नहीं है, जारहाना पोजीशन में। अब ईरान के 10 नुकात मनवाने पर अमेरिका जो है वो तैयार हुआ, जो पाकिस्तान के जरिए पहुंचाए थे। ये इनकी इस वक्त सबसे मजबूत पोजीशन है और बड़ी सफारतकारी कामयाबी है। अब जो खतरा मिडल ईस्ट को ईरान की प्रॉक्सी से, नेटवर्क से, कल मैंने आपको बताया, वो इतना बढ़ गया कि इराक पर अब अमेरिका ने दबाव डालने के लिए स्टेट बैंक के ज़खायर रोके $500 मिलियन फंड्स रोक दिए। और ये सब कुछ इत्तफाकिया नहीं हुआ। मैं आपको वो मजबूरी और उसकी बुनियाद बताता हूँ कि ट्रंप ने जो खुद कहा था ना कि मैं उन लोगों को अपने पास रखता हूँ जो लूजर्स हैं, जो मेरी दुम चूमते हैं, कामयाब लोग मुझे पसंद नहीं। इस वक्त सिर्फ वही लोग इसके साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल तनहा है। पाकिस्तान की हुकूमत का के अलावा कोई दूसरा मुल्क इसके साथ नहीं। आप ढूंढ लें, कोई मुल्क इसके साथ इस तरह नहीं खड़ा। और जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात का पूरा मंजन था वो तो ऐसे ही है। लड़की वालों ने इस्लामाबाद में ढोलक, मेहंदी, बारात का इंतज़ाम किया था, लड़के वालों ने सेहरा, घोड़ा, सब कुछ रखा था। सिर्फ ईरान के दूल्हा नहीं आए और अमेरिका की दुल्हन भी गायब। अब देखें ये जो बयानिया है ना तरक्की का, माफ़ कीजिएगा, वो जो शेर है ना कि इंतज़ार उसका कुछ ऐसा कमाल कर गया, वो ना आया मेरा बुरा हाल कर गया, ये बिल्कुल वही मामला हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से बयानात कि जी हम ईरान के वफ्द का इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं आए वो नहीं आए। और मुझे इसमें हंसी आ रही है कि अभी इनके डिफेंस डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट जारी की, CNN की खबर है, डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कि ट्रंप को सीज़ फायर पर मजबूर किसने किया। महकमा दिफा ने कहा कि 7 हफ्तों की जंग में अमेरिका ने 45% प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। थर्ड मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकते हैं 50% वो इस्तेमाल किए।
پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس انٹرسیپٹر میزائل یہ بھی 7 ہفتوں میں استعمال ہو گئے. اور پینٹاگون کا جو نیا ڈاٹا سامنے آیا میزائلوں کی پیداوار بڑھانے کے معاہدے وہ 3 سے 5 سال کا وقت ہے. اب امریکہ کسی بڑے حریف سے یعنی چین سے اگر جنگ کرنا چاہے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ان ذخائر کو پہلے والی سطح پہ لانے میں کئی سال لگیں گے. بحر الکاہل اٹلانٹک اوشن میں اب اسلحہ استعمال کرنے کی کیپیسٹی ختم. پینٹاگون نے کہا جو فوج کے پاس یہ صدر کی مرضی کے وقت یا مقام پر کارروائی کی صلاحیت تھی وہ نہیں رہی. فضا سے زمین اور زمین سے فضا کرنے والے میزائلوں میں 20% انہوں نے کمی ختم ہو چکے ہیں اور 4 سے 5 سال میں یہ بنیں گے. یہی وجہ تھی کہ امریکہ کے آرمی چیف اور 8 جنرلوں نے پہلے جنگ میں استعفیٰ دیا اور ٹرمپ کو بتاتے رہے کہ یہ جنگی مہم میں ہمارے ذخائر نہیں رہیں گے، خاص طور پر وہ والے جو ہم نے اسرائیل اور یوکرین کے لیے رکھے ہیں. اب حالت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں خلیجی ممالک کا دفاع کرنے کے امریکہ قابل نہیں رہا. یہ ان کے اپنے اس حالات پہ لیول گر چکے ہیں کہ ان کے بھی ٹاپ امریکی نیوکلیئر چیف کی نیشنل سیکیورٹی کی ویڈیو لیک ہوئی. وہ امریکہ کے نیوکلیئر پروگرام کے وہ چیف ہے اینڈریو ہگ، اس کی ویڈیو لیک میں وہ بتا رہا تھا کہ ایک تو وہ ہنی ٹریپ کا بتا رہا تھا انٹیلیجنس حاصل کرنے کا، دوسرا وہ مجتبیٰ خامنہئی کے بارے میں انکشاف کر رہا تھا کہ یہ ان کو شہید کرنے کا ہمارا منصوبہ نہیں ہے. یہ ریسٹورنٹ میں ایک اجنبی کو ساری معلومات دے رہا. اس میں اس نے ایران میں بچوں کی ہلاکتوں کو بھی تسلیم کیا اور یہ ریکارڈ پہ اس نے بتایا کہ جوہری ہتھیار امریکہ کبھی نہ ارادہ تھا استعمال کرنے کا اور نہ ہو سکتے ہیں. ابھی پینٹاگون امریکی فوج نے تفتیش شروع کر دی کہ اتنے ہائی پیمانے پر لیک کیسے، خاص طور پر مجتبیٰ خامنہئی کے حوالے سے ویڈیوز میں انکشافات کیسے. اب دیکھیں یہاں ٹرمپ کو ضرورت پڑی پاکستان جیسے ملک کی. فیلڈ مارشل اور شہباز شریف ایک دفعہ پھر فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ کے لیے اپنے کندھے پہ بندوق رکھنے پر تیار ہو گئے. ٹرمپ نے کہا مجھے کہو میں سیز فائر کروں اور میں پھر غیر معینہ مدت تک سیز فائر کر دوں. حالات اب یہ ہیں کہ دفاع کے قابل نہیں رہے. ایران کے حالات دیکھیں، انہوں نے امریکہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کل جدید ترین میزائل سڑکوں پر پریڈ کروائی کہ یہ دیکھو ہمارے پاس وافر مقدار میں میزائل، بلکہ تمہیں لوکیشن بھی بتا رہے ہیں اور یہ لانچر پر لوڈڈ ہیں. ہم اس وقت میدان میں موجود ہیں کیونکہ ایران اپنے مطالبات پر بڑی مضبوطی سے قائم رہا. وہ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا جب تک ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا، جو کہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے، جو ہمارے تجارتی جہازوں پر حملہ کیا، عملہ یرغمال بنایا، اس کا ہم جواب دیں گے. یہ ایران کی وزیر خارجہ نے ٹویٹ کی کہ 47 سال کی ہم نے پابندیوں کو بے اثر کیا، محاصرے میں توڑنے آتے ہیں. اور یہ پھر انہوں نے صرف ٹویٹ نہیں کی، آبنائے حرمز میں اپنی طاقت کا ثبوت بھی دیا. پاسداران انقلاب نے کشتیوں کے ذریعے عمان کے شمال مشرق میں کنٹینر ہے شپ برج اس کا نام ہے، اسے شدید نقصان پہنچایا. دعویٰ ہے کہ مکمل تباہ ہوا، لیکن میرین شپ نے کہا اسے بڑا شدید نقصان پہنچا. اب حالت یہ ہے کہ برطانیہ 30 ممالک کے فوجی اتحاد کو ملا کے لندن میں 2 دن کی میٹنگ کر رہا ہے کہ ٹرمپ کی تو چھوڑیں، ناکہ بندی ہم کیسے کھلوائیں آبنائے حرمز پہ، کیا کریں اب. امریکہ، برطانیہ، یورپی اتحادی ممالک، خلیجی ممالک سارے اکٹھے ہیں کہ کیا کریں آبنائے حرمز کا. کوئی یورپ کی شاہراہ اس وقت رکی ہوئی ہے. یہ فوجی ماہرین تھے لیکن یہاں پہ صرف پلاننگ ہی ہوتی رہے گی کیونکہ امریکہ اور اسرائیل اگر نہیں کھلوا سکے تو باقی اب منت ترلا کے علاوہ ایران کے سامنے ان کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. مذاکرات میں دیکھیں ایران کی حکمت عملی کیا تھی. یہ ایک پیٹرن ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ ہمیشہ مخصوص حالات میں پہلے حالات کشیدہ کیے جاتے تھے، پھر جنگ لگائی جاتی تھی، پھر ایران کے اہم لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا، اس کے بعد صورتحال کو ٹھنڈا کر کے چند مہینوں میں 1 سال میں بعض وقت لے کے پھر دوبارہ یہی کہانی دہراتے، پھر اہم شخصیات کو نشانہ، پھر حالات کو اس طرح. تو ابھی یہ وقتی طور پر حالات کو سیز فائر کے ذریعے قابو کیا. اسی لیے ایران نہیں مان رہا. وہ کہتے ہیں جب تک مستقل امن نہیں آتا، ان کے تو ہدف ہر دفعہ بدلتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے اندر اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں دیکھیں اس پوری جنگ میں کیا ہوا. انہوں نے پیسہ بنانے کی مشین کے طور پر جنگ کو استعمال کیا. اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر کے لاکھوں کمائے. ٹرمپ کا بیٹا، داماد، یہ سارے شامل ہیں اس میں. ٹرمپ نے اس میں بہتی گنگا میں اسٹاک مارکیٹ میں پیشن گوئیوں کے ذریعے انسائڈر ٹریڈنگ سے اربوں ڈالرز بنا لیے ہوں گے. اب پاکستان جیسے ملک کے علاوہ استعمال کرنے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں. جیسے پہلے بھی ٹویٹ لکھوا کے یقین دہانی کرائی سیز فائر، اس کے بدلے میں اچھا ملا کیا؟ ابھی بھی پاکستان نے اس کو کتنی بڑی فیس سیونگ دی ہے. یہاں تو آنیاں جانیاں اور بیانیاں ہی آپ دیکھتے رہے نا کہ یہ ہماری سفارتکاری، ہماری ہاں نا، کچھ بھی نہیں ملا. اربوں ڈالرز کی ٹرمپ کی طرف سے سرمایہ کاری ہو سکتی تھی، سنتاس کا معاہدہ کھل سکتا تھا، آئی ایم ایف سے نرمی کروا کے. یہ ابھی 11 شرائط انہوں نے آئی ایم ایف نے دی ہیں، 11 سخت شرائط، وہ معاف ہو جاتی. امریکہ سے کم از کم اتنی کنسیشن لیتے کہ ایران سے ہم تیل اور گیس لے سکتے ہیں، یا کم از کم روس سے لینے دیں. ایک کام بھی نہیں ہوا. مذاکرات کی آڑ میں اب انہوں نے اپنے نئے ٹاؤٹ بھی بلکہ لانچ کر دی. یہ جو نتن یاہو لیگ اور اس کی لیگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں مخصوص حلقے، ایک منظم بیانیہ اور مشورہ دے رہے ہیں. کسے؟ پاسداران انقلاب کو. مشورہ دے رہے ہیں کسے؟ ایران کو، کہ جی ٹرمپ بڑا باکردار اور سنجیدہ شخص ہے، امن کا دیوتا ہے. اچھا اس کا کردار ذرا ایپسٹین فائلیں انہوں نے نہیں پڑھی، اگر پڑھیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ اس کی حمایت کرتے ہوئے ایران کے ساتھ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات سے فرار نہ ہوں. یہ لفظ فرار،
جن کی اپنی حالت ہے، ایک فون کال پر امریکہ کے سامنے مشرف پتلون بھی اتار کے لیٹ گیا تھا. ایک فون کال تھی، خان کی حکومت کا ایک سائفر پر انہوں نے گرا دی. اور یہ مشورہ کہنے دے رہے ہیں؟ یہ جو خود ساری زندگی ڈیلیں کر کے فرار ہوتے رہے جنگوں میں یا سرنڈر پہ، ایران کو کہہ رہے ہیں، جن کی ہزاروں سال کی تاریخ. ابھی دنیا کی سب سے بڑی جنگ سپر پاوروں سے ایک بھی نہیں، 2 سے لڑنے والے سارے اپنے فوجی کمانڈر شہید کروانے، اپنی قیادت شہید کروانے والے، 16,000 حملے برداشت کرنے والے، باکردار، سنجیدہ، باشعور، تجربہ کار لوگ 47 سالوں سے پابندیوں کا مقابلہ کر کے آج بھی یورپ جتنی ترقی، تعلیم خواتین کی دنیا میں ریکارڈ. یہ انہیں مشورہ دے رہے ہیں. وہ ایک شاہ ویس نورانی نامی قوم کہ جی ایران والوں اپنے ملک کو اندھی تباہی سے بچا لو، دوستوں سے محروم. اچھا دوستوں کے حالات دیکھیں. دوستوں کے حالات کیا ہے کہ سر ڈھانکے تو پیر ننگے، پیر ڈھانکے تو سر ننگا. ملک میں نہ بجلی، نہ پانی، نہ روٹی، بھوک کا راج، اوپر سے مارشل لا کی سختیاں، جمہوریت کا نام کوئی نہیں، سیاسی استحکام موجود نہیں، معاشی استحکام نہیں، بے روزگاری، کرنسی، پاسپورٹ، ادارے سب تباہ. مشورہ دے رہے ہیں ایران کو کہ جی، کیونکہ ان کو حکم ہے بیانیاں بناؤ، ریالوں کا چکر ہے، یہ وظیفہ خور ہے، یا وہ سینٹ کی ایک نشست کے لیے لگا ہوا بندہ. لیکن پوری امت جہاں اکٹھی نظر ہے، یہ چند لوگ دیکھیں، میں حیران ہوں. انہیں تو پاکستان کے حالات پہ سوچنا چاہیے تھا. 1 جولائی سے بھی بجلی اور گیس کے میزائل حکومت مارنے لگی ہے. IMF نے 11 شرائط رکھی ہیں، وہ لگ پتہ جانے نے. ابھی تو میں وہ نواز شریف پہ حیران تھا، یقین کریں، جیسے اس کو ٹاکی شاکی مار کے وہ مصر کی ایک ممی کی طرح اٹھا کے باہر پیش کر دیا. وہ آ کے کہنے لگا خیبر پختونخوا کے حالات دیکھے، 15 سال حکومت میں کیا ہوا. اسے یہ نہیں پتا 10 لاکھ کا صحت کارڈ وہاں آدھی آبادی کو ملا ہوا ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ ابھی بھی 50 لاکھ تک علاج کروا سکتے. یہاں خیبر پختونخوا میں جتنے ڈرون حملے ہوئے، آپریشن ہوئے، یہ اسی نواز شریف، زرداری اور مشرف کے دور میں 18 میجر آپریشن ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں. پنجاب میں خدا نخواستہ ایک لاہور میں ذرا آپریشن کر کے دیکھیں، دوبارہ قوم کھڑی ہو نہیں سکے گی. یہ تو وہ دلیر لوگ ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں KP کے. یہ ملک کی ترقی کی میں نواز شریف کے منہ سے باتیں سن کے باخدا اتنا پریشان، مطلب میں صرف انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کی آپ کو LNG اور گیس کا بتاتا ہوں جسے آپ بھگت رہے ہیں نا. یہ نواز شریف کی واردات تھی. یہ پیداوار کی بجائے جو صلاحیت کی ادائیگی پر معاہدے ہوئے ڈالرز میں کہ گیس آئے نہ آئے پیسے دینے ہیں آپ نے، وہ پتہ ہے کتنی ہے؟ $5 لاکھ روزانہ، 15 کروڑ روپیہ روزانہ. یعنی استعمال کریں نہ کریں، بند رکھے چولہے، سب کچھ بند رکھے. 55 ارب سال کا انہوں نے دینا ہے، اور وہ بھی ڈالروں میں. اور وہ نواز شریف کی بیٹی کہہ رہی تھی جی میرے باپ نے 5 جرنیلوں اور 13 ججز کا مقابلہ کیا. دنیا کا واحد شخص ہے 3 دفعہ ریکارڈ ڈیل کر کے بھاگا. دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں. شریف خاندان، بھٹو خاندان، زرداری جب سے سیاست میں آئے، آپ پاکستان ہندوستان کا صرف موازنہ کریں. پاکستان ہندوستان سے بہت آگے تھا. چین کو، عرب امارات کو ایئر لائنیں بنا رہے تھے PIA منافع میں، سٹیل مل فل کیپیسٹی پہ چل رہی، بجلی گیس لوشنگ کا نام بھی نہیں تھا. پاکستان جرمنی کو قرضے دے رہا تھا 65 میں. یہ نواز شریف اور شریف خاندان آئے، وہ جو بوٹیوں میں کالے دیگچے میں ڈھونڈتا رہا بوٹیاں. آج 5 بر اعظموں میں الحمدللہ جائیدادوں کا انبار ہے. بنڈورا لیک، پناما لیک، دبئی لیک، سارا لیک میں ان کی لیک ہوئی ہے. پورے پاکستان کو کوڑے کا ڈھیر انہوں نے بنایا. یہ ان کے حالات ہیں. اور دوسری طرف ملک کا سب سے مقبول لیڈر 991 دن سے بے گناہ جیل میں، جس نے ملک کی 15 سال عمران خان کا دور سب سے بہترین رہا ان کا 15 سالہ دور میں. ابھی عمران خان کو ہفتے کی رات شفا انٹرنیشنل میں دانتوں کے چیک اپ کے لیے لے کے، پہلے رات کے اندھیرے میں چیک اپ کروانے. 991 دن سے جیل سے 6 مہینوں سے قید تنہائی میں ملاقاتیں نہیں ہو رہی. اور یہ جج جو ہیں آپ کو پتہ ہے، ابھی خیر آپ کو پتہ ہے 27ویں ترمیم بھی انہوں نے ابھی ان 5 ججز کو جو تھوڑے بہت کیس سن رہے تھے، محسن اختر کیانی، سردار اعجاز، وہ بابر ستار، ان سب کو ٹرانسفر کے لیے پیش کر دیا. کوئی بھی اگر روکے گا، رضامند نہیں ہوگا، اسے جبری ریٹائر. مطلب یہ ان کے عدالتی حالات، یہ ان کے ملک کے حالات، ملکی معیشت کے حالات. اب تحریک انصاف کی اس وقت دیکھیں خوشحال گڑھ میں ایک تحریک شروع ہے جو مجھے رات کو پتا چلا، اتوار کے دن کا جرگہ ہے. میں پورے پاکستان سے درخواست کر رہا ہوں، میں رات کو سپیس میں تھا، وہاں انہوں نے درخواست کی کہ علیمہ خان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ اس رہائی کی تحریک کو خود لیڈ کریں، اس خوشحال گڑھ کے جرگے میں آئیں. تحریک انصاف کی قیادت کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جب علیمہ خان اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی، KP کی حکومت، وہ کسی موسیقی کی محفل میں تھی، پارلیمانی اجلاس کے نام پہ کوئی شرکت تھی. قاسم علی شاہ کے گھر کوئی ڈنر پارٹی، وہ موسیقی میں نے ٹویٹس دیکھی ہیں، وہ ابو ذر غفاری نام ہے شاید اس کا. تحریک انصاف کی قیادت کو اڈیالہ جیل کے باہر، یہ وہ موسیقی کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے ان کی وہ پنجاب میں جو سیاستدان شادی کی تقریب میں دیکھے ہوں گے، نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں ہنس ہنس کے. اس وقت جب عمران خان اور بشرا بی بی قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، علاج کی سہولت مانگے، ایک آنکھ دونوں کی ضائع کرنے کا معاملہ. اور یہاں جو یہ نظر آ رہے ہیں، بل انہیں تو ایران سے یہ سبق سیکھنا چاہیے تھا. دیکھیں مذاکرات کے دوران ایران کا کیا مطالبہ تھا کہ کوئی تصویر امریکہ کے وفد کے ساتھ نہیں بنے گی، ایک تصویر بھی نہیں، کہ ہماری عوام نے دیکھو انہیں دکھ ہوگا کہ ہمیں شہید کرنے والے، یہاں پر ظلم کرنے والے، بمباری کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہ ہاتھ میں لا رہے ہیں، جفیاں ڈال رہے ہیں مذاکرات کے لیے. انہوں نے ایک تصویر نہیں بنائی. یہاں تحریک انصاف کے لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں.
عوام کیا سوچ رہی ہے؟ کرکٹ سٹیڈیم میں اجلاس بلائے جا رہے ہیں بجائے اڈیالہ جیل کے باہر بلانے کے، وہاں بھی وفاقی حکومت کی طرح سمارٹ لاک ڈاؤن۔ ان سے اچھا تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے، یقین کریں خان کی رہائی کا مطالبہ تو کر رہا ہے کھل کے، وہ محمود اچکزئی صاحب تو بالکل خاموش۔ ابھی بیرسٹر گوہر کی ایک خاتون کے ساتھ میں نے دیکھی وہ گفتگو، اب حالات اس نہج پہ ان کے پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں علیمہ خان کو میدان میں آنا چاہیے۔ یہ جو موروثیت کا دیکھیں نظریہ ہے نا، وہ عمران خان کا اقتدار کے حوالے سے تھا کہ اقتدار میں خاندان نہیں آئے، تحریک چلانے میں نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کربلا کی بہت بڑی مثال ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تحریک چلائی، اور یہ ہمارے سامنے مثال اسی لیے تھی۔ پھر دوسرا آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں گاندھی خاندان، انہوں نے تحریک چلائی، پاکستان میں قائد اعظم کی بہن محمد علی جناح کے بعد فاطمہ جناح نے چلائی، بھٹو کی اہلیہ نصرت بھٹو نے، نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز نے، بلکہ مریم نواز نے بھی، الطاف حسین کی بہن میدان میں آئیں۔ تو یہ ساری پارٹیوں کے رہنما وہی کر رہے ہیں جو اپنے اپنے لیڈر سے کرتے رہے وہ لوگ۔ خوشحال گڑھ کے دھرنے پر تحریک انصاف کے لوگ دباؤ ڈالیں علیمہ خان پہ، وہ آئیں جرگے میں جائیں، وہاں سے ایک تحریک کا آغاز کریں۔ یہ خان کی رہائی میں سنجیدہ نہیں ہے، ان کے لیے پارلیمانی عہدے، نشستیں، وزارتیں یہ خان کی جان اور صحت سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے جب تک عمران خان کی بہنیں خود تحریک کے لیے علم نہیں اٹھائیں گی، خود نہیں نکلیں گی، تینوں بہنیں، لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے۔ دیکھیں کوالٹی پہ نہ جائیں، کوانٹٹی پہ نہ جائیں، یہ تحریک عروج تک اسی طرح پہنچتی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا میں شروع کریں، ایک ماحول بنانا شروع کریں، میں آپ کو گارنٹی دوں انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر یہ تحریک فل اپنے جوبن پہ پہنچی ہوگی، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات اس لیول پہ ہیں۔ اس حکومت کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں بچا سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت، اور وہ اس وقت شکست کھانے کے بعد دیکھیے گا غصہ نہیں پہ اتارے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ ٹرمپ کی ایک روایت ہے۔ اور پھر اس کے اپنے حالات ٹائٹ ہیں، وہ شاید مڈ ٹرم کے بعد صدر ہی نہ رہے۔ یہاں اپنے ملک کے حالات اتنے کمزور ہیں، ایسے میں عوام ان لوازمات پہ اگر ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تحریک میں علیمہ خان کے ساتھ، تو یہ عمران خان کی رہائی کے لیے دیکھیں دباؤ ڈالنا، رہائی ایک دم بے شک ہونا ہو، مذاکرات ہوں گے اور وہ ڈائریکٹ علیمہ خان کے ساتھ ہوں گے اور وہی کامیاب ہوں گے، ان کے ساتھ نہیں ہو سکیں گے۔ یہ تو سارے مفاد پرست لوگ ہیں، جیسے پاکستان ایران کے مذاکرات کے بارے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے۔ جب تک نیوٹرل ہوں گے، تو علیمہ خان جب تک اس مذاکرات میں خود ان کے ساتھ بات نہیں کریں گی، اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اور اسی طرف معاملہ جائے گا بھی لازمی جب علیمہ خان کی انٹری ہوگی، اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تو ان پر آپ دباؤ ڈالیں، ویڈیوز ڈالیں، ان کو ٹویٹ کریں، اور یہ میرا یہ پیغام آپ سب لوگ کاٹ کے بے شک ان کو ٹیگ کریں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔